बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं सोहेल रशीद आपके सामने मौजूद और मेरे मैं साथ हूँ हैं साकिब बशीर और हमारे मेहमान खुसूसी हैं आज मतीउल्लाह जान साहब। हम आज दो तीन अहम मौज़ूआत पे डिस्कस करना है। सबसे पहले सोहेल साहब, देखें, आज सबसे बड़ी अगर हम चीज़ों को सम अप करके एक चीज़ अगर हम उसको करें, समरी दें, तो सुप्रीम कोर्ट में आजकल जो सबसे ज़्यादा एक डिबेट चल रही है मिलिट्री कोर्ट्स केस में, वो फेयर ट्रायल और शहरियों के हकूक़ से मुतालिक है। और अगर इसको हम देखें तो पिछले एक साल के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ट्रायल का रेफरेंस में फ़ैसला आया, काजी फ़ाइज़ा साहब ने बड़े प्रिंसिपल ले डाउन किए कि जी ये इस तरह होना चाहिए केसेस में, क्रिमिनल केसेस में एविडेंस, तब वो केस बनता है, वरना वो फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ होगा। दो तीन चीज़ें उन्होंने तय की। आज एक फ़ैसला आया है जो ताज़ा, जिस वजह से ये सारा मामला दोबारा ताज़ा हो रहा है, वो एक आम केस है जिसमें सिंध का एक बंदा था, उसको सज़ा याफ्ता था 5 लोगों के कत्ल में। मती साहब 5 बार सज़ाए मौत का फ़ैसला था ट्रायल कोर्ट से। 2002 में कत्ल हुआ, 2017 में सज़ा हुई, हाई कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2 जनवरी को अभी उसकी समाअत की थी और उसका तहरीरी फ़ैसला अब सामने आया है, जिसमें यह करार दिया गया है जी कि बंदे को हम बरी करते हैं 5 के कत्ल के, 5 बार सज़ाए मौत के। उससे ये एक संगीन मामला है ना। और वजह क्या, उन्होंने कहा जी कि एक प्रिंसिपल ले डाउन है कि अगर एक भी डाउट प्रोसिक्यूशन के एविडेंस पे आ जाए तो मुलज़म बरी होगा। और डाउट उन्होंने क्या बताया जी कि गवाहान जो है ना, उन्होंने बताए हैं कि जी रात 3 बजे 2-3 बजे घर के अंदर कत्ल हुए हैं और गवाह उन्होंने डाले हुए हैं सारे आई विटनेस। तो वो आई विटनेस उस वक्त वहाँ किसी के घर क्या कर रहे थे, लिहाजा ये बिहाइंड एनी रीजनेबल डाउट जो है ना उसकी पैमाने पर नहीं आता, तो इसलिए उनको बरी कर दिया गया। फिर आज सुबह मिलिट्री कोर्ट्स केस में आप देखें जो उठाए गए हैं सवालात कि जी कुछ लोगों को आप मिलिट्री कोर्ट्स ले गए, कुछ को नहीं ले गए। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है फेयर ट्रायल का क्वेश्चन इस वक्त अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बन के हमारे सामने आता है। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले हम आपसे चाहेंगे कि ये जो सारी चीज़ें आप सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि आइनी बेंच के ऊपर आप जो सारी चीज़ें जा रही हैं, ये सारे नज़ीरें हमारे सामने आ रही हैं, आज की समाअत के बाद आपको क्या लगता है मिलिट्री कोर्ट्स केस किस तरफ जा रहा है? देखिए सोहेल साहब और साकिब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इज्तिमाई व्लॉग में मुझे भी आज शामिल किया। आपने जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद के फ़ैसले की जो मिसाल दी है, उसमें मेरे जहन में बतौर सहाफ़ी तो एक ही सवाल उठता है कि अगर उन 5 बंदों को उस मुल्ज़म ने नहीं मारा था तो फिर उसको किसने मारा, और ये क्या वजह है कि कई साल बाद जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो उस मुल्ज़म को रिहा करने के हुक्म जारी किए गए हैं, या आई डोंट नो रिहा क्या हुक्म जारी किया, बरी कर दिया गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस मुल्ज़म ने 5 कत्ल नहीं किए तो उन 5 लोगों का कातिल कौन है? क्या इसके हवाले से कोई मुल्क में कानून है? इन्वेस्टिगेशन, ये क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन। फिर सवाल ये भी उठता है कि जो सिंध की पुलिस है, क्या उसने जानबूझकर ऐसे झूठे गवाह पैदा किए कि जिसमें उनको इन्वेस्टिगेशन का तरद्दुद ना करना पड़े और बस जाली गवाह बना के जो मकतूल पार्टी है उनको भी खुश किया काफ़ी अरसा, पता नहीं उनसे क्या क्या फ़ायदे लिए, और फिर एंड मुल्ज़म को भी बता दिया कि भाई ये आगे केस नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में आप छूट जाएंगे, और वही हुआ। तो फिर ये सवाल उठना चाहिए सिंध की पुलिस पे कि 5 बंदे अगर कत्ल हुए तो ऐसे झूठे गवाह आपने बना लिए, तो इसका मतलब है कि गवाह जो झूठे बनाए गए हैं तो इसके पीछे भी कोई मुजरमाना ज़हनियत है ना। सिंध पुलिस के उन अफसरान, उन तफ्तीशी अफसरान को गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए जिन्होंने ऐसे झूठे गवाह बनाए जो सुप्रीम कोर्ट में पकड़े गए, और अगर झूठे बनाए तो इसका मतलब है उन्होंने जानबूझ के तफ्तीश का रुख मोड़ा है और असल कातिलों को रिलीफ दी है। आज ये चीज़ पॉइंट आउट की थी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मिलिट्री कोर्ट्स केस में। उन्होंने कहा जी कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन, ये 2 चीज़ें हम स्ट्रॉन्ग करें तो हम अपने कोर्ट्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वो कुलभूषण यादव का केस भी फिर हम चला लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी किसने, ये एग्जीक्यूटिव साइड से होने वाले काम है ना, एग्जीक्यूटिव साइड से होने। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स जो है वो आप देखें कि 97 में बनी थी, और सबसे पहले जिन्होंने बनाई थी उस पर उसका जो वो अमल हुआ या उसके खिलाफ इस्तेमाल हुई नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो 13 साजिश केस वो। और इसी तरह अगर देखें तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि उनका जो दायरा इख्तियार था, जो उन्होंने काम करना था, जो स्पीडी जस्टिस या जो ट्रायल जो है वो जल्दी कंक्लूड करने थे, उससे हटाकर उसको पॉलिटिकली उनको इतना इस्तेमाल किया जा रहा है। दर्जनों के हिसाब से केस बनते हैं और सब में एटीए लगा होता है, तो वो असल जो उनका काम है वो बहुत ज़्यादा
اس سے متاثر ہو رہا ہے. اور وہ بات کر رہے تھے آج ملٹری کورٹس کے کیس میں کہ سولینس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں چل سکتا ہے یا نہیں اس نقطے پر. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سولینس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے اور وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس میں پروسیکیوشن سٹرانگ ہو, ایویڈنس لائیں, انویسٹیگیشن مضبوط ہو, تاکہ یہ جو سیولینس کورٹ ہے یہی سارے یہ کیسز جو ہے وہ دیکھ سکیں. متی اللہ جان صاحب یہ بتائیں کہ جو ملٹری کورٹس میں سیولینس کا ٹرائل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے 2-3 بیسک کوسچنز ہیں جس پہ جواب وزارت دفاع سے بھی آنا چاہیے اور جو بینچ بیٹھا ہے کم سے کم ان کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے, ان کو طے کرنا چاہیے ونس فار آل کہ آئندہ تک یہ معاملات جو ہے وہ رک جائیں, آئندہ سے کم ایسا نہ ہو. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت کنفیوژن ہے, ہائی کورٹس میں بھی کیسز آتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا جن کے نام کے ساتھ ملٹری کورٹس لگ جائے. دیکھیں ثاقب سہیل, سپریم کورٹ نے کئی سینکڑوں صفحات پر مشتمل بہت سے ایسے فیصلے دیے ہیں جن میں آئین کی درجنوں شقوں کی تشریح کی گئی ہے اور آئین کی اور قانون کی تشریح کی گئی ہے. مگر ہوتا کیا ہے, سپریم کورٹ کی تمام سماعتوں کے باوجود, فیصلوں کے باوجود جب قانون کا اطلاق کیا جاتا ہے تو ہر بار غلط اطلاق کیا جاتا ہے. تو اب یہ جتنی محنت سپریم کورٹ آرمی ایکٹ اور پاکستان کے آئین کی تشریح کرنے پہ لگا رہی ہے, تو اب کی بار کم از کم ایک ایسی ججمنٹ آنی چاہیے کہ جو اس ججمنٹ کی خلاف ورزی کرے تو اس کے لیے کوئی سزا بھی مقرر ہونی چاہیے. آپ نے خود بتایا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹرائی ہونا چاہیے 9 مئی کے ملزمان کا, مگر جو 9 مئی کے ملزمان کے ساتھ پہلے سے ہوا ہے انسداد دہشت گردی عدالتوں میں, چاہے جائے کہ ان کو چھوڑا بھی گیا ہے بڑی تعداد میں, لیکن جو اس عمل کے دوران ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے, کیا وہ ان کے بنیادی حقوق کے مطابق تھا؟ بالکل نہیں تھا. اور ان کے ساتھ جس طریقے سے پولیس نے گرفتاری کے وقت ان کے خلاف شواہد جس طرح گھڑے گئے, بنائے گئے اور عدالتوں میں پیش کیے گئے, تو کیا ان پولیس افسران کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے کیا سوال ہے. اب میں اس کی طرف آ جاتا ہوں. آپ بھی موجود تھے جب ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے 3 سوال ریز کیے تھے. پہلا تو یہ کہ جو سپریم کورٹ نے اپنے پرانے فیصلے میں جو فوجی عدالتوں میں سویلین شہریوں کے ٹرائل سے متعلق آرمی ایکٹ کی جو شقیں تھیں ان کو کالعدم قرار دے دیا تھا, یعنی کہ ان کو ختم کر دیا تھا. تو کیا سپریم کورٹ ان شقوں کو بحال کرے گی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ شقیں بحال ہوتی بھی ہیں تو کیا 9 مئی کے ملزمان کو ان شقوں کے تحت جو سزا دی گئی کیا وہ درست سزا تھی؟ کیا وہ 9 مئی کے ملزمان کو فوجی عدالتوں میں پیش کیا جا سکتا تھا ان شقوں کے باوجود بھی؟ یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا یہ ہے کہ چلیں اگر پیش کیا بھی جاتا ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نا, جس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ذریعے جب وہ تحویل فوجی حکام لیتے ہیں, کمانڈنگ افسر خط لکھتا ہے, تو کیا وہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کا جج ہے کیا اس کی کوئی وجوہات بیان کرتا ہے, اور کیا وہ جو وجوہات یا فیصلہ ہے اس کے خلاف کوئی اپیل کا حق ہے؟ تو یہ ان 3 سوالوں کا جواب اگر سپریم کورٹ دیتی ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے اس وقت کہ جس طریقے سے 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو ایک درمیانہ راستہ سپریم کورٹ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. ویسے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے بتایا. ATC کے جج کے پاس ایک درخواست آتی ہے کہ یہ جو بندہ بطور ملزم آپ کے سامنے اس FIR میں ان افینسز پہ اکیوز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے, وہ ہمیں آرمی ایکٹ کے ان افینسز پہ ہمیں چاہیے, تو پھر ATC والا جسٹ انہیں دے دے گا یا اپنے پاس دفعات میں سے نہیں, اپنے پاس جو ایز ملزم اس کے پاس آیا ہے وہ اس کو ایکویٹ کرے گا, اس کا معاملہ ڈیفر کرے گا, کیونکہ ATC کی دفعات تو الگ لگی ہوئی ہے نا, اس پہ انکار کرے گا حوالے کرنے سے, ٹرائل اپنی کورٹ. اچھا کہے گا جی فی الحال تو یہ میرا ملزم ہے, میں ان کو ان پاکستان کا قانون ہے ATA ان کی ان دفعات کے تحت یہ میرے پاس پہلے آیا ہوا ہے. میں یہی کہتا تھا کہ اگر وہ اس کی بھی وضاحت کر دے نا کہ جب بھی جج کے پاس کسی فوجی افسر کی درخواست آتی ہے کہ ہمیں ملزمان چاہیے, تو وہ جج جو ہے 2 پرائما فیسائی جو عبوری قسم کی ڈٹرمنیشن کرے. نمبر 1 کہ جو فیکٹس ہیں کیا وہ درست ہیں اس پرٹیکولر ایک بندے کے خلاف, ایک ملزم کے خلاف, اور نمبر 2 کہ کیا جو فوج کا جو قانون ہے اس کی متعلقہ شقیں جو ہیں اس بندے کی حد تک ان حقائق کی وجہ سے اس پر لاگو ہوتی ہیں یا نہیں. تو یہ پرائما فیسائی ڈٹرمنیشن کرنے کے بعد اس کو حوالے کیا جائے یا نہ کیا جائے, اور اس حکم کے خلاف اپیل کا بھی حق ہونا چاہیے ہائی کورٹ کے اندر. اچھا اس میں یہ چیز اگر کر دیں تو یہ بھی بہت بڑا فلٹر ہوگا. لگ یہ رہا ہے کہ فی الحال 9 مئی کے ملزمان کو ریلیف دی جائے گی, لیکن آرمی ایکٹ کی جو شقیں ہیں ان کو بھی بحال. ایک سوال اور لے لیں, اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی تھی ہائی کورٹ میں کہ مجھے خدشہ ہے کہ ملٹری ٹرائل میں لے کر جائیں گے. وہ ڈسپوز آف ہوئی تھی اس بات پہ, اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل سامنے کھڑے تھے
کہ آپ کا جو پروسیجر لکھا ہوا ہے اس پروسیجر کے تحت اگر کمانڈنگ افسر کہتا ہے کہ ان کی حوالگی مجھے چاہیے تو آپ جس مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے وہ مجسٹریٹ عمران خان کو بھی نوٹس کرے گا حوالگی سے پہلے. عمران خان اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہو سکتا ہے اور وہ آرگو کرے گا اس کا وکیل, اس کے بعد اسپیکنگ آرڈر پاس کرنا ہے مجسٹریٹ نے اور اس کے بعد حوالگی ہوگی. پروسیجر تو یہ ہے. اب وہ نوٹس کہاں ہوئے, کب ہوئے, کیسے ہوئے, مطلب ماضی کے میں کیسز کی بات کر رہا ہوں. اگر تو یہ پروسیجر میرا خیال میں سختی سے اس پر عمل ہو کہ جب بھی ان کو بندہ چاہیے اس کو جو ہے فیئرلی اس کو پراسیکیوٹ کرنا ہے آپ نے, تو اس کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے آئے اور آرگو کرے. دیکھیں سختی سے عمل نہیں ہو سکتا ثاقب جب تک سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں اس پورے طریقہ کار, اس پروسیجر کو الیبریٹ نہیں کرے گی, واضح نہیں کرے گی اور اس پروسیجر کو فالو نہ کرنے والے کے خلاف سزائیں نہیں سجیسٹ کرے گی, اس وقت تک یہ پروسیجر فالو نہیں ہوں گے. اب دیکھیں نا, آج سپریم کورٹ نے بندہ تو چھوڑ دیا 5 بندوں کا جو مبینہ قاتل تھا, لیکن اپنی ججمنٹ میں کیا جسٹس ملک شہزاد احمد اور دیگر ججز نے کیا یہ لکھا ہے کہ اس کیس کی تفتیش کرنے والے تفتیشیوں کو آپ کٹہرے میں کھڑا کریں, ان کے خلاف آرڈر کریں, محکمانہ کارروائی کا حکم کریں, کئی سال بتا دیے, مقتول کے لواحقین کو گمراہ کیا اور پھر آخر میں ملزمان کے خلاف ایسے جھوٹے گواہ پیش کیے کہ وہ ملزم جو ہے وہ بظاہر بری ہو گیا ہے, جو ملزم ہی ہے بظاہر. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. کل آپ نے ایک ایکس پہ شیئر کی تھی اپنی سٹوری 27 سال پرانی. سپریم کورٹ میں یہی نقطہ زیر بحث تھا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا اور ملٹری کورٹس جو ہے وہ جو سول کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ان کی جیورسڈکشن جو ہے وہ اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتی. 27 سال سے یعنی آپ سپریم کورٹ میں یہ چیز کور کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے نام کے ساتھ سپریم ہے, تو 27 سال میں مجھے یہ بتائیں آپ نے کیا دیکھا یہ سپریم ہوتے ہوئے بھی اس نقطے کو ونس فار آل یہ کیوں طے نہیں کر سکی کہ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں ہی جواب دے دیا اس سوال کا جب میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلے ہیں, بہت سی آئینی اور قانون کی شقوں کی تشریحات ہیں, مگر ان پہ مسئلہ عمل درآمد کا ہے. اور وہ عمل درآمد اسی لیے نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ یا قانون میں ایسی کوئی سزا واضح طور پہ تجویز نہیں کی گئی, اور نہ ہی سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں سزا تجویز کرتی ہے کہ اگر اس کے بتائے گئے پروسیجر یا اس کی دی گئی تشریح پہ عمل نہیں ہوگا. آپ دیکھیں 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا, آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا. اس سے پہلے جو الیکشن کرانے کا 90 دن میں فیصلہ تھا, آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا. تو صرف فیصلے دے دینے سے, آئین کی شقوں کی تشریح کر دینے سے اور آئینی بینچ بنا دینے سے کیا یہ مطلب کہ آٹومیٹکلی عمل درآمد ہو جائے گا؟ یہ مطلب بینچ آف ججز ہے لیکن بنچ آف ججز بھی ہے نا. اب دیکھنا ہے یہ کیا کرتے ہیں, فیصلے میں ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ اینی وے میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بہت ہی مؤثر انداز میں تشریح کرنی ہوگی آئین کی. اور آرمی ایکٹ کا جو آپ نے ذکر کیا 27 سال پہلے کی سٹوری کا, یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی جو فیصلے آئے وہ فیصلے واضح نہیں تھے. آپ یہ دیکھیں کہ آج تک سپریم کورٹ کے کسی فیصلے میں یہ تک نہیں کہا گیا کہ جب فوجی عدالت کے حوالے ملزم کو کیا جائے گا تو اس کے سپیکنگ آرڈر ہوگا. آج تک کسی فیصلے کو پڑھ کے نہیں بتایا گیا سپریم کورٹ میں کہ وہ اپیلیبل ہوگا, اس کا ریزن بیسڈ ججمنٹ ہوگی. وہ آٹومیٹیکلی آپ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا سے نارتھ کوریا کو ملزمان حوالے نہیں کریں گے. میرا خیال ہے سپیکنگ آرڈر اس بار جتنا پریس کیا جا رہا ہے شاید سپیکنگ آرڈر والی بات تو آ جائے. ویسے سہیل صاحب سپریم کورٹ کو بتایا تو یہ بھی کیا تھا کہ ریزننگ آئے گی, ججمنٹس میں فیئر ٹرائلز ہوں گے, ملٹری کورٹس میں کچھ بھی نہیں ہوا. میرا آپ سے سوال ہے, ایک جیسے نعیم اختر افغان جو ہے ایک سوال کر رہے ہیں بار بار, پچھلی سماعتوں میں بھی آج بھی انہوں نے دہرایا, اور انہوں نے کہا کہ وہ جو باسکٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے اس میں میرا بھی ایک کویسچن ڈال لیں. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ باسکٹ ایسے ہی جائے گی. جو کویسچن باسکٹ میں ڈال جاتے ہیں نا, یہ ہم نے مخصوص نشستوں میں بھی دیکھا, الیکشن کمیشن کے وکیل نے باسکٹ بھری کر لے گئے. باسکٹ بھری کا جس سوال کا جواب نہیں ہے وہ باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں. لیکن دعا کریں کہ وہ باسکٹ یہ ڈسٹ بن نہ ہو. اور باسکٹ یا ڈسٹ بن بھی آپ کے یوز کرنے پر ہے نا. تو انہوں نے کہا سمپل سا سوال ہے بھائی, 103 بندوں کو آپ نے کیسے حوالگی دی, وہ آرڈر سپیکنگ آرڈر کدھر ہے وہ تو بتائیں ہمیں. وہ میں تو حیران ہوں, جون جولائی 2023 سے یہ کیس چل رہا ہے, 24 بھی گزر گیا, اب جنوری آ گیا, درمیان میں ایک فیصلہ ہوا, پھر اپیل آ گئی, اپیل بھی 14 ماہ سے پینڈنگ ہے. تو یہ ایک بنیادی سی چیز. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو آپ مانگے صرف آرڈر تو دے دیں گے ہم آپ کو, آپ مانگتے ہیں سپیکنگ آرڈر جو ریزنز دے, تو وہ پھر وہ مسئلہ ہے. ہاں پھر ایک اور بات مطیع اللہ جان صاحب آپ بتائیے گا, ایک سوال انہوں نے یہ رکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈسٹ بن میں ہی جائے گا, کہ آپ کے کس بندے نے یہ طے کیا کہ
کہ یہ کیسز جو ہے وہ سویلینز کی عدالتوں میں جانے ہیں اور یہ 104 بندے 103 بندے ملٹری کورٹس میں جائیں گے. یہ کس نے طے کیا, کس بنیاد پر طے کیا, وہ کدھر ہے, آرڈر چارٹر کدھر ہے, کوئی اصول ضابطہ, کوئی پروسیجر کیا تھا؟ اب یہی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا یہ ثوابدید اس فوجی کرنل یا بریگیڈیئر کی ہے جو کمانڈنگ افسر ہے, جو خط لکھ کے کہے گا کہ بندے ہمیں چاہیے؟ کیا یہ ثوابدید اس عدالت یا اس مجسٹریٹ کی ہے جس نے اس خط کے اوپر کارروائی کر کے فریقین کو سننے کے بعد وجوہات کی بنیاد پہ ریزن بیسڈ ایک اسپیکنگ آرڈر دینا ہے؟ یہ کس کی ثوابدید ہے؟ کیا یہ خط لکھ آ جانا کسی فوجی افسر کی طرف سے کسی عدالت میں یہ کافی ہے کہ آپ آٹومیٹکلی اٹھا کے بندہ حوالے کر دیں؟ بالکل نہیں, ایسا بالکل نہیں. اچھا, اس کو تھوڑا سا اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس ریزننگ نہ دے, اسپیکنگ آرڈر نہ ہو اور فریقین کو سنے نہیں, یہ میرا خیال ہے مس مینجمنٹ ہے اور یہ چیزیں ہیں. کیونکہ اگر آپ اوورال دیکھیں نا, جو 103 یا 105 ملزمان لیے گئے ہیں ملٹری کسٹڈی میں, اس میں کوئی ہائی پروفائل حسان نیازی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کارکنان ہیں عام. جو عام ایک پرسیپشن ہے یا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں آگے یا جن کی جیو فینسنگ میں وہاں پہ شو ہوئے یا جو ایکٹیولی وہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس میں, تو انہوں نے صرف ان کو کہا جی کہ یہ جو ہماری انسٹالمنٹس کے اندر تک آئے ہمیں یہ دے دیں. لگتا بظاہر یہ ہے یہی ہوگا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ریزننگ میں یہ آ سکتی تھی نا, یہ ریزننگ میں آ سکتی تھی, یہ درخواست میں آ سکتی تھی. مسئلہ یہ ہے نا, وہ مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ جی وہ آرڈر موجود ہیں. میں نے کہا آرڈر موجود ہیں تو آرڈر دکھائیں نا یار, کہاں پہ ہے آرڈر؟ دکھا دیں, سپریم کورٹ کو دکھا دیں آرڈر. اسی طرح ابھی جو آج جو حفیظ اللہ نیازی ہیں, انہوں نے یہ بات بھی کی, انہوں نے کہا ہمیں تو ابھی ججمنٹ, بلکہ وہ جو سلمان اکرم راجہ لاہور سے ویڈیو لنک پہ تھے, تو انہوں نے کہا ہمیں تو وکالت نامے نہیں سائن ہو رہے. تو یہ تو مطلب ویسے یہ ویڈیو لنک بھی سلمان اکرم راجہ کل یہاں تھے, آج وہاں ہیں, چلے ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوئی ہوگی. عابد زبیری صاحب ویڈیو لنک پر 4 دن سے کھڑے ہیں بھائی, ڈے ٹو ڈے کیس چل رہا ہے, آئیں یہاں پہ لوگوں کے سامنے ایک دفعہ کر لیں. اچھا, یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آج ایک اور جو اہم بات ہوئی, جو کہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے بھی بتایا کہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے بہت تباہکن قسم کے سوال کیے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں وزارت دفاع کا جو قانونی مورچہ ہے نا, وہ انہوں نے تباہ کر دیا. اور وہ سوال یہی تھے کہ بھائی جو ایک وزیر اعظم نواز شریف پہ الزام لگا, نام نہیں لیا انہوں نے, لیکن کہ بھائی آرمی چیف کا جو مسافر طیارہ ہے وہ اغوا کیا گیا, جس پہ ان کے خلاف طیارہ اغوا کا کیس چلا, وہ بھی ایک سول عدالت میں چلا. پھر جی ایچ کیو پہ جو دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا, اندر گھس گئے تھے, ان کے اوپر بھی مقدمہ جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا. پھر کراچی میں نیول بیس پہ جو حملہ ہوا تھا, اس کے اوپر بھی مقدمہ جو ہے سول عدالت میں چلا. تو یہ اتنے سنگین جو واقعات تھے دہشت گردی کے, اگر یہ سول عدالت میں چل سکتے ہیں, تو پھر یہ جو کیس ہے 9 مئی والا, یہ کیوں فوجی عدالت میں چلایا گیا؟ یہ میرے خیال میں بڑا بنیادی سوال ہے. میرا خیال ہے اس کا جواب وہ یہی دیں گے سوچ کے کہ اس وقت آرمی چیف ایک سول طیارے میں, مسافر طیارے میں سوار تھے جب یہ سارا جرم سرزد ہوا. لیکن جی ایچ کیو میں جو لوگ گھسے ہیں, جی ایچ کیو میں بیسز میں بڑے جنون قسم کا آبزرویشن آئی ہے. میرا خیال ہے یہ جو وہ اس کیس کو طے کر دے گی آگے چل کر. تو سہیل صاحب کیا ہے آپ کے پاس, کوئی پارلیمنٹیرینز کا کیا وفد آ رہا ہے, کوئی پی ٹی آئی وہ دیکھیں, وہ خالد یوسف چودھری ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں, کوارڈینیٹ بھی کرتے ہیں, اور اڈیالہ میں جو کیسز چل رہے ہیں بالخصوص ان کو وہ دیکھ رہے ہیں. ان کا ہی میسج ایک آیا تھا, اور انہوں نے اس میں یہ جس طرح کوئی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ تو شیئر کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ بتایا جی کہ جو انٹر پارلیمنٹری ایک فورم ہے جس میں پاکستان بھی ممبر ہے, یہ ان کے بقول ہے. ان کے پاس ہم نے کوئی اپنا کیس بھیجا ہوا تھا کہ جی دیکھیں یہ ارکان پارلیمنٹ کے بھی کیسز چل رہے ہیں, اور سابق وزیر اعظم عمران خان, اور اس کے ساتھ جناب فیئر ٹرائل اسے نہیں مل رہا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آج انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بریفنگ لیا سارے کے کون کون سے کیسز ہیں, کیا معاملات ہیں, آپ کے کیا آبجیکشنز ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم آنے والے دنوں میں پاکستان آ رہے ہیں اور ہم اس ٹرائل کا جائزہ لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اگر کوئی ایسا فورم آتا ہے, آفیشیل کوئی آئی ہے ان کی اسٹیٹمنٹ, ابھی ان کی طرف سے نہیں آئی, لیکن انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے ہمیں بریفنگ لے کے کنفرم کر دیا ہے. تو آنے والے دنوں سے مطلب پی ٹی آئی کے کافی لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, جیسے شہزاد اکبر اور شہباز گل باہر سے کہہ رہے ہیں کہ شاید برطانیہ میں کسی یورپی پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, کانگریس میں 26 کو ہے. ہاں, تو وہاں پہ بھی یہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں 26 نومبر کے حوالے سے, 26 نومبر کے حوالے سے کانگریس میں ہو رہا ہے, جس میں یہ الزام ہے کہ گولیاں چلی ہیں ڈی چوک پہ. تو وہاں سے ویسے متی صاحب وہاں کی ڈیبیٹ سے میکسیمم کیا نکل سکتا ہے, وہ تو ایک سائڈ کا ورژن ہوگا یا کیا, تو اس میں کیا نکلے گا؟ کیا دیکھیں, جب کانگریس میں پاکستان سے باہر کوئی بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس میں پاکستانی حکومت کو بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے, یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی, کہ وہاں جا کے وہ اپنی نمائندگی کریں.
اس میں تو کوئی کسی کو روکتا تو نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب پاکستان کے سفیر امریکہ میں موجود ہیں, برطانیہ میں موجود ہیں, تو وہاں پہ ان کو موجود ہونا چاہیے, وہاں پہ انہیں پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور ان تمام الزامات کا بھرپور انداز سے جواب دینا چاہیے اگر ان کے پاس کوئی جواب ہے تو. مگر اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا کے طاقتور ممالک کے دارالخلافوں میں ان کی پارلیمنٹ کے اندر اور وہاں کی پارلیمنٹ کی واقعی اہمیت ہے, ہماری نہ بھی ہو لیکن ان کی ہے, تو ان کا جواب ہمارے سفراء کو دینا چاہیے, ایمبیسڈرز کو دینا چاہیے, وضاحت دینی چاہیے. جو وضاحت پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام کو دینے کے قابل نہیں سمجھتی, وہ وضاحت پھر باہر کی طاقتوں کو دینے کے مجبور ہوتی ہے, تو انہیں دینی چاہیے پھر, کیونکہ پاکستان کے عوام کے لیے تو اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں ہے, کوئی اعداد و شمار نہیں ہے, کوئی بندوں کا کتنے بندے قتل ہوئے, کتنی گولیاں چلی, کتنے زخمی ہوئے, کتنے لاپتہ ہیں. یہ سارے کام حکومت کو کرنے چاہیے, اور جو حکومتیں اپنی عوام کو جواب دے نہیں ہوتی پھر وہ انٹرنیشنل ڈنڈے کو جواب دے ہوتی ہیں, اور پھر انٹرنیشنلی وہ پریشر میں آتی ہیں, اور پھر وہ رونا دھونا کرتی ہیں کہ ہم پہ بیرونی دباؤ ڈالا جا رہا ہے, بیرونی مداخلت ہو گئی ہے, بیرونی سازش ہو گئی ہے. اب یہ انٹر پارلیمانی وفد کی آپ بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو اس پارلیمانی وفد کو آ کے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملنا چاہیے, سینٹ کے چیئرمین سے ملنا چاہیے کہ بھائی آپ کس چیز کی پارلیمنٹ ہیں, آپ کی پارلیمنٹ کے اندر گھس کے لوگوں کو گھسیٹ کے پولیس گرفتار کرتی ہے, آپ کس چیز کی پارلیمنٹ ہیں, آپ نے ابھی تک خود کیوں نہیں تحقیقات شروع کی ان تمام واقعات کی جس کے لیے ہمیں باہر سے آ کے کرنا پڑ رہا ہے. آپ پارلیمانی جو آپ کے پارلیمنٹ کے اراکین ہیں ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا کہ آپ کا کوئی وفد عمران خان کو جا کے کبھی ملا, کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی, کوئی اسپیکر کی طرف سے کتنے پروڈکشن آرڈر آپ نے جاری کیے ان گرفتار ایم این ایز اور سینیٹرز کے لیے کہ جن کو پارلیمنٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا, انہوں نے لاکھوں ووٹ لیے گئے ہیں. اور پھر وہ پارلیمنٹ جس کے اوپر سنگین الزام ہے فارم 47 فارم 45 کا, تو انٹر پارلیمانی وفد جو آ رہا ہے اس کو اس حوالے سے بھی اپنی رپورٹ دینی چاہیے کہ اس پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہے, اس کے اوقات کیا ہے, اس کے اسپیکر نے ابھی تک کیا کیا ان پولیس افسران کے خلاف جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کے جو ہے پارلیمنٹیرین کو گھسیٹ کے گرفتار کر کے باہر نکالا تھا. تو میرے خیال میں یہ سارے سوالات انٹر پارلیمانی وفد کو کرنے چاہیے, مگر اس سے پہلے کہ وہ وفد آئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اپنی پارلیمنٹ کو اس حوالے سے ٹھوس کارروائی کرنی چاہیے, اور کم از کم ایک وفد جو ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے پاس بھیجنا چاہیے تاکہ اگر باہر کے لوگ آ کے سوال کریں تو ان کے پاس بھی کوئی جواب دینے کے لیے. وفد تو ایک چیف جسٹس نے بھی فورم بنایا تھا جو پریزنرز کے معاملات دیکھنے گیا تھا, تو وہ گیا تھا اڈیالہ تو وہ نہیں پہنچ سکا تھا, اور پارلیمنٹ کے اسپیکر صاحب سے ملاقات کرا رہے ہیں, وہ ایک ہوسٹ کر رہے ہیں مذاکرات کو, اور مذاکراتی کمیٹی شکوہ کر رہی ہے کہ ہمیں اڈیالہ میں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. تو بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب, بہت شکریہ سر. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.